अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुल्करनैन असगर और मेरे साथ मौजूद है मोहिबुल्लाह खान। आप देख रहे हैं K360 न्यूज़। हम लेकर आए हैं आपके लिए लाइव तबसरा। हर मैच में हमने आपके लिए लाइव तबसरा लाया है। आज का मैच जो है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जारी है। 60 रन पर पेशावर ज़ल्मी का कोई खिलाड़ी नहीं आउट हुआ। साइम अयूब और बाबर आजम ने बड़ी हिट्स लगाना शुरू की हुई हैं। शुरू से ही पावर प्ले में उनकी कोशिश होगी कि 70 से 80 रन बना लें और उसके साथ अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोई विकेट नहीं गिरी, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर चुकी है 61 रन पर। साइम अयूब ने बनाए हैं 23 रन। 16 बाज को उन्होंने फेस किया है। अभी विकेट तो गिर चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की विकेट गिर चुकी है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बड़े प्लेयर्स जो हैं नहीं मौजूद होंगे। आज जो है शादाब खान पिछले मैचेस की तरह कैप्टन है, उनके साथ एलेक्स हिल्स हैं, गुरबाज हैं, ये दोनों पिछले मैच में थे। मकसूद हैं, उसके अलावा कॉलिंग मनरो हैं, बेहतरीन बैट्समैन हैं। आज़म खान हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। साथ में फ़हीम अशरफ हैं। आज़म खान और फ़हीम अशरफ को अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया है। साथ में हसन अली हैं, मुबशर है। मुबशर अगरचे कोई ख़ास परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में नहीं दे पाए, लेकिन आज के मैच में एक बड़े मैच में उन्हें रखा गया है। वसीम जूनियर हैं, फजलुल्लाह फारूकी हैं, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दूसरी तरफ बाबर आजम पेशावर के कैप्टन हैं। साइम अयूब हैं। एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये है कि उसके सारे जो फॉरनर प्लेयर हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। उनकी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे वापस चले गए। हसीबुल्ला है, उसके साथ हारिस है, मोहम्मद हारिस, कार्डमोर हैं, निशियम हैं, आमिर जमाल हैं, उमर ज़ई हैं, मुजीब हैं, वहाब हैं, सलमान अरशाद हैं। ये तो रहा पेशावर ज़ल्मी के प्लेइंग 11। यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन जा रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी बाकी है। पावर प्ले की 8 बॉलें अभी बाकी हैं। 60 पर पहली विकेट गिर चुकी है साइम अयूब की। 16 बाज पे 23 रन बनाए हैं साइम अयूब ने, और नेक्स्ट हसीबुल्ला को भेजा गया है। वसीम जूनियर ने साइम अयूब की विकेट ली है और नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन जो हैं हसीबुल्ला। तो मोहिबुल्लाह जैसे कि T20 20 ओवर का खेल होता है, इसमें बड़ी शॉट लगाने वाले बैट्समैनों को ज़्यादा खिलाया जाता है, लंबी इनिंग्स इतनी नहीं होती। तो आपके ख्याल में पावर प्ले में अगर 70 रन बन जाते हैं, अभी भी 7 बॉल्स बाकी हैं पावर प्ले के ओवर में, तो टोटल पेशावर ज़ल्मी कहाँ तक स्कोर को ले जाएगी? 180, 190 या 200 प्लस लेके जा सकती है? देखिए ज़ुल्करनैन, जिस तरह से पेशावर खेल रही है उस तरह से तो अगर देखा जाए तो ये 200 से ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं। तो अभी पावर प्ले में तकरीबन 70 स्कोर तो नहीं होगा, क्योंकि अभी एक विकेट का नुकसान हो गया है उन्हें। और एक ओवर बाकी है और 64 रन हो चुके हैं पावर प्ले के, 64 रन हो चुके हैं। तो इसमें 75 या 80 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एक ओवर बाकी है और पावर प्ले के आखिरी ओवर में 16 रन भी बन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बन तो सकते हैं, लेकिन अभी विकेट का अभी ताज़ा नुकसान जो हो गया है, इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि ये 80 स्कोर तक जाएगी। 70 तक हो सकता है, मुमकिन है 70 तक हो और जाए। 70 तक हो सकता है आपके ख्याल में। और हमारी स्क्रीन पर एक नंबर भी आएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी लाइव कॉल लेंगे। उसके अलावा हम एक ज़बरदस्त तबसरे के साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मोहिबुल्लाह मौजूद हैं। और ये मैच यहाँ पर जो जारी है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान एक ज़बरदस्त मैच जारी है। 64 रन हो चुके हैं। 12.9 की एवरेज से खेल रहा है पेशावर ज़ल्मी। इस मैच में ज़बरदस्त एक मैच आज देखने को मिलेगा। कल के मैच की तरह थोड़ा मज़ाक कीड़ा नहीं होगा, एंटरटेन होंगे सारे लोग, क्योंकि आज का जो मैच है एक ज़बरदस्त मैच है। कल लाहौर कलंदर ने अपने शायकीन को बहुत मायूस किया और मुल्तान सुल्तान के शायकीन बहुत खुश रहे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 165 खिलाड़ियों के नुकसान पर उन्होंने बनाए, जो कि लाहौर कलंदर 74 रन पर ही आउट हो गई, ऑल आउट हो गई। यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो भी टीम जीतेगी वो अगले मरहले के लिए लाहौर कलंदर के साथ मैच उसका होगा और हारने वाली टीम अपने घर जाएगी। एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। आपके ख्याल से ये मैच एंटरटेन करेगा लोगों को?
हाँ अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पिछले मैच की तरह जैसे लाहौर को बुरी शिकस्त हुई वो उस मैच में दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन आज का मुकाबला लगता है कि ये अच्छा मुकाबला होगा। आखिर तक ले जाएगा, आखिर तक आखिर तक ले लोग जाएगा। आखिरी बाल तक जाए तो मैच का मज़ा बिल्कुल। रहता है। तो यहाँ पर बाबर आजम ने 27 रन बना लिए हैं। हसीबुल्ला नए आने वाले बैट्समैन हैं, उन्होंने भी 2 बालों पे 4 रन बना लिए हैं। और एक खिलाड़ी आउट हुआ है पावर प्ले का आखिरी जो है विकेट गिरने के अलावा। इस ओवर में 2 चौके लगे थे, 2 फोर्स, 2 बाउंड्रीज आई थी। और अभी अगले ओवर में जो छठा ओवर है उसमें भी 72 रन हो गए। अभी भी पावर प्ले की 3 बॉल्स बाकी हैं और बैक टू बैक 2 फोर्स लग चुके हैं। यहाँ पर साइम अयूब की विकेट गिरने के बाद पेशावर ज़ल्मी जिस तरह देखा गया कि पाकिस्तानी बैट्समैन स्लो हो जाते हैं, उस तरह स्लो नहीं हुए, हिट्स लगा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, सही हिट्स लगा रहे हैं, ऐसे हिट्स लगानी चाहिए या कुछ थोड़ा स्टे करना चाहिए विकेट पर? नहीं नहीं, अभी स्टे का तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्टे जितना ये अच्छा खेलेंगे, फास्ट खेलेंगे, इतना टारगेट ज़्यादा होगा, तो इन्हें चाहिए कि ऐसा ही खेलते रहें। आपके ख्याल में टारगेट को कहाँ तक लेके जाएगा पेशावर ज़ल्मी? 210, 220, 200 या 180? ये 200 से ऊपर लेके जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप आज कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पेशावर को या इस्लामाबाद को? देखिए मैं पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज आप इस्लामाबाद में रहकर पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह बाबर आजम है या हसीबुल्लाह कोई और प्लेयर है? बाबर आजम है जी। अच्छा, बाबर आजम आपके फेवरेट प्लेयर हैं। यहाँ पर 73 पर एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। 5 बॉल्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले का ओवर अभी 1 बॉल बाकी है। बाबर आजम अच्छी हिट्स की तरफ जा रहे हैं, बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। उन्होंने 16 बालों पर 36 रन्स बनाए हैं। 2.225 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं अभी तक। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो विनिंग परसेंटेज आ रही है 26% है और पेशावर ज़ल्मी की 74% है। जिस तरह हमने कल के मैच में देखा कि पिच ने बैट्समैनों को सपोर्ट नहीं किया, जिस टीम ने अच्छी बॉलिंग की वो टीम आगे चली गई। जैसे कल लाहौर कलंदर की बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप नज़र आई और बैक टू बैक बाबर आजम 4 ले रहे हैं। यहाँ पर 77 पावर प्ले के पहले 6 ओवर 77 रन 77 रन पर ख़त्म हुए हैं। तो आपका कहना है कि 200 जाएंगे? ये तो 11 की एवरेज से बल्कि 12 से 13 की एवरेज से अभी भी खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से 240 भी जा सकता है। और पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़्यादा रन करके मैच लूज़ किए हैं। 240 रन बना के पेशावर ज़ल्मी हारी है, 242 रन बनाकर पेशावर ज़ल्मी हारी है। तो आप आज आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर हैं अच्छी बॉलिंग करेंगे? जुल्फुनैन देखें, स्कोर की आप बात कर रहे हैं, वो 240 स्कोर भी हो सकते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो। विकेट नुकसान ना हुआ और बॉलें डॉट ना गई तो स्कोर तो 240 से भी ऊपर जा सकता है। तो बॉलिंग का जहाँ तक तल्लक है, इन्हें अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छी बॉलिंग करेंगे तो तभी ये स्कोर 240 भी अगर बनते हैं, ये लूज बॉलिंग करेंगे तो वो स्कोर बन जाएगा। तो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो तभी इन्हें जाके फतह हो सकती है। यहाँ पर स्पिनर को ले आए हैं 7वां ओवर, जैसे ही पावर प्ले का ओवर ख़त्म हुए हैं तो स्पिनर को लाया गया है। और ये कोशिश होगी, शादाब खान खुद आए, उनकी ये कोशिश होगी कि 1-2 विकेट ले ली जाए और उसके बाद पेशावर के ऊपर प्रेशर में लाया जाए, इस पार्टनरशिप को ना बनने दिया जाए और आगे जाकर ज़्यादा स्कोर बनने से रोका जाए। तो यहाँ पर वो खुद आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज शादाब खान विकेट्स लेने में या इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी उन्हें? देखिए शादाब खान जो है बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि वो विकेट अभी एक ले जाएं। तो लगता तो है कोशिश, बहरहाल वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो भी सकता है। बिल्कुल वो शादाब खान की कोशिश होगी कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के बाद जो है नए आने वाले बैट्समैनों को सेट ना होने दिया जाए। अगर नए आने वाले बैट्समैन सेट हो गए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बनेगी। और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान डू एंड डाई वाला मैच है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो अगला मैच लाहौर कलंदर के साथ खेलेगी और हारने वाली टीम को घर वापस जाना पड़ेगा। वो इस टूर्नामेंट के अभी आगे इस मैच को छोड़ के 2 मैच और बाकी बचते हैं। एक लाहौर कलंदर के साथ इन दोनों टीमों में से जीतने वाली टीम खेलेगी और मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर को हरा कर फाइनल में पहुँच चुकी है।
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملتان سلطان کے علاوہ لاہور قلندر کم بیک کر پائے گی؟ ان دونوں ٹیموں میں سے جو جیتے گی اس کے ساتھ اچھی پرفارمنس کے ساتھ لاہور قلندر واپسی کرے گی اور میچ جیتنے کی پوزیشن میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں ذوالقرنین، اس سے پہلے میچز میں دیکھا جائے تو لاہور قلندر بہت اچھا کھیلی ہے، بہت ہی زبردست کھیلی ہے۔ کل اس کی کوئی بیڈ لاک تھی جس وجہ سے اس کے پلیئر نہیں کھیل سکے، تو لاہور قلندر کو اس میں امید تو یہی ہے کہ وہ اچھا کھیلے گی اور کم بیک کرے گی اچھے طریقے سے۔ بالکل لاہور قلندر کے کم بیک کے چانسز بنتے ہیں۔ لاہور قلندر کی جو بالنگ ہے آؤٹ کلاس بالنگ ہے، شاہین شاہ افریدی ساتھ میں حارث رؤف لاہور قلندر کی بالنگ کرتے ہیں، اور وہ ڈیتھ اوور، شاہین شاہ افریدی اپنے پہلے ہی اوورز میں 1-2 وکٹس لے لیتے ہیں اور ڈیتھ اوور کے لیے مانے جاتے ہیں، وہ ڈیتھ اوور میں بہت زبردست کر رہے ہیں، اور یہ ہے ڈیتھ اوور، وہ زبردست اوور کرواتے ہیں۔ ڈیتھ اوور میں ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ آؤٹ کلاس ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ سکور جا رہا تھا تو وہ نیچے سکور کو لے آتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کے لیے فیوریٹ ٹیم اپنے پسند ناپسند کو چھوڑ کے آپ یہ بتائیں کہ پشاور زلمی ہے یا اسلام آباد یونائٹیڈ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ پشاور زلمی آج کی فیوریٹ ٹیم ہے، کیونکہ اس کے فین بھی، اس کی تعداد بھی زیادہ اور زیادہ فیوریٹ ہوئی ہے۔ بالکل، جو ہے فینز زیادہ اسی کے ہیں، پشاور زلمی کے ہی فینز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ میچ جاری ہے، پلے آف کا میچ جاری ہے، اور 79 رنز پر 1 وکٹ گر چکی ہے، اور جو ہے لاہور قلندر کے چانسز ہیں اس دونوں ٹیموں میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی اس کے ساتھ لاہور قلندر کے میچز ہوں گے۔ 79 رنز پر 81 رنز پر 1 وکٹ گر چکی ہے پشاور زلمی کی۔ 6.4 اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پر دیکھنا ہے کہ 9 اوور پہ یہ 100 سکور کرتے ہیں یا 8 اوور پہ 100 سکور کرتے ہیں پشاور زلمی۔ آپ کے خیال میں کتنے اوور میں پشاور زلمی رنز کرے گی؟ جس حساب سے یہ کھیل رہے ہیں اس حساب سے تو تقریباً 8 اوور پہ 100 سکور ہو جائے گا۔ آپ تو اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ 8 اوور میں 100 سکور ہو جائے، تو کس حساب سے، جس حساب سے ٹھیک کھیلنے، جس حساب سے وہ کھیل رہے ہیں اس حساب سے تو 100 ہونا بھی چاہیے نا، کیونکہ ابھی بابر اعظم اچھے کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ حسیب اللہ ہیں، وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں، تو اس حساب سے 100 سکور تو ابھی 6 بالوں پہ 14 سکور چاہیے، تو یہ ہو سکتا ہے 6 بالوں پہ۔ یہ تو 8 اوور پہ، آپ تو بالکل 8 اوور پہ لے آئے، میں تو 9 کی پوچھ رہا ہوں، آپ 1 اوور پہلے لے آئے۔ اور ناظرین، یہ پروگرام ہم K360، ہمارے جو چینل کا نام ہے K360 ہے، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے لائیو تبصرہ۔ ہمارا نمبر اوپر آ رہا ہے، اگر اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، اگر آپ لائیو میچ پر کال کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیوریٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کا کامنٹ بھی آن ایئر پڑھیں گے، واٹس ایپ کا میسج بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ کی لائیو کال بھی لیں گے۔ یہاں پر دلچسپ مقابلہ چل رہا ہے پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا۔ اسلام آباد یونائٹیڈ جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ آج پہلے بالنگ کر رہی ہے، اور پشاور زلمی جو ہے وہ آج اسلام آباد یونائٹیڈ پہلے بالنگ کر رہی ہے، اسلام آباد یونائٹیڈ جو کہ پہلے بالنگ کر رہی ہے اور پشاور زلمی بیٹنگ کر رہی ہے۔ پشاور زلمی کا ابھی تک بہت زبردست بیٹنگ چل رہی ہے، 90 رنز، جو کہ آپ کہہ رہے تھے 5 بالز باقی ہیں، آتے ہی 4 رنز بھی مل گئے، اور 5 بالز پر اب 10 رنز تو بہت ایزی ہو جائیں گے۔ آج بابر اعظم کے کھیلنے میں ایک کلاس نظر آ رہی ہے، جس طرح T20 میں کھیلنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، بابر اعظم آج اچھا کھیل رہے ہیں، T20 میں جیسے کھیلنا چاہیے، آپ نے صحیح کہا۔ بالکل، بابر اعظم آج اگریسو کھیل رہے ہیں، بڑی ہٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ بابر اعظم آج سلو نہیں کھیل رہے بلکہ اٹیک کر رہے ہیں، اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور T20 میں اٹیکنگ کرکٹ کی ہی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے بڑا سکور کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ پشاور زلمی میں بابر اعظم نے یہ دیکھا کہ پشاور زلمی نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے میچز میں وہ 240 رنز بنا کر بھی دونوں میچ ہارے ہیں، تو آج کے میچ میں
وہ یہ کوشش کریں گے کہ آج کے میچ میں ایک بڑا سکور بورڈ پر سیٹ کیا جائے۔ آپ کے خیال میں آج پشاور زلمی کیا سکور کرے گی؟ آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور کون سی ٹیم جیتے گی آپ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پر آپ کال کر کے ہم سے لائیو بات کر سکتے ہیں۔ یہ K360 کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کے علاوہ کمنٹ بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پروگرام جا سکے۔ ہم لائیو ٹرانسمیشن، لائیو تبصرہ لے کر آئے ہیں، سکور ہمارے سکرین پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو گھر پہ بیٹھ کر اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پر تیز کھیلنا چاہیے بیٹسمین کو، یہاں پر سلو کھیل رہا ہے، یہاں پر ٹیم کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے تھی، یہ تبصرہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ہمارے چینل پر آپ آئیں، ہم کامنٹ کریں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر 93 رنز ہو چکے ہیں پشاور زلمی کے، اور 11.6 کی ایوریج سے پشاور زلمی کھیل رہا ہے۔ بابر اعظم نے 22 بالوں پر 46 رنز کیے ہیں۔ محمد حارث جو کہ سائم ایوب کے آؤٹ ہونے کے بعد حارث خان آئے تھے، تو انہوں نے 9 بالوں پر 14 رنز بنائے ہیں۔ آج جو مضبوط ٹیم نظر آ رہی ہے، جس کے پاس پلیئرز سارے اویلیبل ہیں، ان میں اسلام آباد یونائٹڈ نہیں بلکہ پشاور زلمی تھوڑی سٹرانگ ٹیم نظر آ رہی ہے۔ پشاور زلمی کے فارنر پلیئرز سارے آج ان کے پاس اویلیبل ہیں، جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس 2 ہی فارنر پلیئر ہیں، ایک کالن منرو اور دوسرے ایلیکس ہلز، اور اس کے علاوہ فضل اللہ فاروقی ہیں۔ باقی سارے اس ٹیم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کی اپنی سیریز سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ 96 رنز ہو گئے ہیں، ایک کھلاڑی آؤٹ ہے، 8.4 9واں اوور جاری ہے۔ تو آپ نے 8 اوور پر 100 کہا تھا، لیکن پچھلے اوور میں ایک باؤنڈری لگنے کے باوجود بھی وہ سکور نہیں بنے، 7 رنز بنے۔ تو آپ کی یہاں پر پریڈکشن یا آپ کا تجزیہ تو غلط ہو گیا۔ ابھی بتائیں کہ 10 اوور کے بعد کیا سکور ہونا چاہیے؟ 10 اوور ہونے میں ابھی 8 بالیں باقی ہیں، 96 رنز ہو چکا ہے پشاور زلمی کا۔ دیکھیں ذوالقرنین، 10 اوور میں تو 105 10 سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بالیں حسیب اللہ نے ابھی بھی کافی ڈاٹ بالیں ان سے نکل گئی ہیں، بیٹ کی ہیں، تو جس وجہ سے سکور رک گیا ہے ان کا، نہیں تو 8 اوور میں 100 سکور۔ اور یہاں پر ایک اور آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے، یہاں پر سٹمپ چیک کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ ہیں یا نہیں، رنز آؤٹ ہونے کا چانس بن رہا ہے، یا سٹمپ کیپر نے اعظم خان نے پھرتیلے، جس طرح وہ موٹے ہیں اس طرح نہیں بلکہ انہوں نے بڑی پھرتی دکھائی، اور یہاں پر ان کو سٹمپ آؤٹ وکٹ مل چکی ہے، ایک اور وکٹ گر چکی ہے، جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی لیے اچھا شگن ہے۔ پشاور زلمی تھوڑا پریشر لے گی، سکور ان کے اچھے ہو چکے ہیں 96، لیکن دوسری وکٹ گر چکی ہے، سٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اعظم خان نے ایک زبردست سٹمپ کیا ہے، وہ اپنے موٹاپے سے نہیں بلکہ ان میں جو پھرتی ہے وہ فٹ نظر آ رہے ہیں، تو اسی لیے میرے خیال سے انہیں افغانستان کے خلاف سیریز میں اسکواڈ کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر 96 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ پشاور زلمی کے سٹارٹ بہت ہی اچھا ملا تھا، 61 رنز پر پہلی وکٹ گری تھی پشاور زلمی کی۔ اب یہ وکٹ گرنے کے بعد پشاور زلمی کا سکور رکے گا؟ ابھی رک سکتا ہے ان کا سکور، کیوں اچھی بڑی وکٹ ان کی گر چکی ہے، اور ابھی سکور رک جائے گا، سکور رک جائے۔ ابھی آپ بتائیں گے آپ کے خیال میں کہاں تک جائے گا یہ سکور؟ دیکھیں ابھی بھی 200 سے تو اوپر سکور جا سکتا ہے ابھی بھی، کیونکہ ابھی 2 وکٹیں گئی ہیں اور تقریباً 100 سکور ہو چکا ہے۔ 2 وکٹس گئی ہیں اور 100 سکور ہو چکا ہے، اور 200 پلس سکور جا سکتا ہے، یہ محیب اللہ بتا رہے ہیں۔ میں پشاور زلمی کے آنے والے بیٹسمین کے بارے میں بتا دوں، حسیب اللہ جو کہ آؤٹ ہو کے چلے گئے ہیں، سائم ایوب آؤٹ ہو کے چلے گئے ہیں، بابر اعظم کریز پر موجود ہے، محمد حارث اب آنے والے بیٹسمین ہوں گے۔ اس کے بعد کارڈمور جو کہ بڑی ہٹس کے لیے مشہور ہیں، جو بڑی ہٹس لگانے کے ماہر ہیں، زیادہ تر وہ لیگز ہی کھیلتے ہیں، وہ بڑی ہٹس لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آنے والے نیشیم ہیں، عامر جمال ہیں، عمر زئی ہیں، مجیب ہیں، وہاب ریاض ہیں، سلمان ارشاد ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک لے کے جاتا ہے اسلام آباد پشاور زلمی، کہاں تک یہ سکور لے کے جاتا ہے، اور لو ٹوٹل میں اسلام آباد یونائٹڈ کے بالر اس سکور کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ شاداب خان
خود آئے ہیں بالنگ پر, انہوں نے اچھی بالنگ کرانا شروع کیا ہے. ایک وکٹ بھی شاداب خان کا سٹمپ جو آؤٹ کیا گیا ہے وہ میرے اگلا اوور جو ہے حسیب اللہ کو آؤٹ کیا گیا ہے. یہاں پر حسیب اللہ سٹمپ آؤٹ ہوئے. محمد حارث نے آنے والے بیٹسمین ہیں, 101 رنز, اور محمد حارث نے آتے ہی 4 رنز لگا دیے. 101 رنز ہو چکا ہے پشاور زلمی کا. آج پشاور زلمی کے جتنے بھی بیٹسمین ہیں وہ اگریسو کھیل رہے ہیں, وہ سلو نہیں کھیل رہے, اور وہ کسی ٹائم بھی رک کر نہیں کھیل رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے پچھلے 2 میچز میں پشاور زلمی نے بڑا سکور کر کے ہارے تھے. اور آج پشاور زلمی کی ایک بالنگ کا امتحان ہوگا کہ کس طرح کی بالنگ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں آج وہاب ریاض, نیشیم, عامر جمال بڑا ٹوٹل کو ڈیفینڈ کر پائیں گے یا آج لو ٹوٹل کو ہی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا؟ یعنی بڑا ٹوٹل بنائیں گے 200 رنز اگر پشاور زلمی بنا جاتا ہے تو اس کے بالر اس اسلام آباد یونائٹڈ کو اتنے رنز بنانے سے روک پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو کنین پچھلے میچوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو ان کے لیے ابھی بھی مشکل لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ وہ 240 سکور انہوں نے یہ نہیں روک سکے. تو اگر 210 یا 220 سکور ہوئے تو پھر بھی ان کے لیے مشکل ہی ہے. لیکن ہاں جی, اور یہاں پر شاداب خان نے حسیب اللہ کو سٹمپ کروایا. شاداب خان نے اپنے نام 1 وکٹ کرائی. اچھی بالنگ میں چینجنگ ہوئی ہے. شاداب خان خود کو لے کر آئے. پاور پلے کے آواز میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی, لیکن جیسے ہی 1 وکٹ گری تھی, رنز بھی کافی اوپر جا رہے تھے, 7ویں اوور میں شاداب خان خود آئے اور وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. یہاں پر ایک زبردست مقابلہ جاری ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ لائیو کال پر آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. ایک زبردست میچ پی ایس ایل کا جاری ہے. پی ایس ایل اپنے شائقین کو انٹرٹین کر رہا ہے, اور یہ پی ایس ایل میں کوئی بھی ٹیم جیتے وہ پاکستان کی ٹیم ہوگی, پاکستان جیتے گا, پاکستان کی جیت ہوگی. تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مقابلہ زبردست دیکھنے کو ملے گا, یا کل کی طرح ایک دوسری ٹیم پریشر میں کھیلے گی, یا ون سائیڈڈ میچ دیکھنے کو ملے گا؟ نہیں, یہ مقابلہ اچھا دیکھنے کو ملے گا. دیکھیں پشاور کے سکور بھی اچھے ہوں گے, اور اسلام آباد پہ بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی مقابلہ کرے گی, اور یہ کل کی طرح نہیں بلکہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اور یہاں پر جو ہے ایک زبردست میچ چل رہا ہے پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا. شاداب خان نے اچھی وکٹ لی. محمد حارث کریز پر آ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد حارث بڑی ہٹس کی طرف جاتے ہیں یا وہ آج رک کر کھیلیں گے, بڑی ہٹس نہیں لگائیں گے. محمد حارث بڑی ہٹس کھیلنے کی کوشش کریں گے, چارج کریں گے بالر پر, یا ابھی رک کر دیکھیں کھیلیں؟ آتے ہی محمد حارث نے پہلی باؤنڈری لگا دی, 4 لگا دیا, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بڑی باؤنڈری کھیلنا چاہتے ہیں. یہاں پر ہمارے ایک کالر ہیں, ہم اپنے کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی جان, آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آج اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کا میچ ہے. جی یہ دیکھیں کہ پشاور زلمی جو ہے اس وقت بہت اچھا کھیل رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور زلمی کے جو ہے وہ سٹارٹ جو اس نے لیا شروع میں, پشاور زلمی نے بہت اچھا لیا, اور اس کے بیٹسمینوں نے جو ہے وہ بہت ہی اچھی اننگ سٹارٹ کی. ایسے لگ رہا تھا کہ پشاور زلمی جو ہے وہ کم از کم 200-250 سکور جو کہ راولپنڈی اسٹیڈیم میں بنتے تھے پہلے, ان کو اچیو کرے گی. لیکن بعد میں ابھی 2 وکٹیں جب گری ہیں تو اسکور تھوڑا سلو ہو گیا. اس وقت میچ تھوڑا سلو ہو گیا, لیکن پھر بھی ایک اچھا ٹوٹل بن چکا ہے اس وقت تک. اور پشاور زلمی کی اس وقت تک جو ہے وہ کیونکہ ابھی اتنا اوور بھی نہیں ہوئے, اور جو پی ایس ایل جو 20 اووروں کا میچ ہوتا ہے, جو تیز ترین میچ ہوتا ہے, اس کی اب ایک جھلک نظر آ رہی ہے اس میں. اور آج آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ لاہور تو کل کے میچ میں ہار چکی ہے, اور آپ کے خیال میں آج کون سی ٹیم جیتے گی, اور آپ سپورٹ کون سی ٹیم کو کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ بہت مایوس کیا لاہور نے, اور وہ کل ایک بہت زبردست میچ اس طرح لاہور قلندر نہیں کھیل سکا جیسے لاہور قلندر کھیلتا ہے. اگر آپ شروع سے اس پی ایس ایل کو دیکھیں تو لاہور قلندر سٹارٹ سے ہی ایک بہت اچھے پوزیشن پہ تھا. ایک ایسا وقت بھی تھا جب جو ہے پوائنٹ ٹیبل پر لاہور قلندر جب سب سے ٹاپ پہ تھا. ایک میچ لوز اس نے کیا تھا اور وہ سب سے ٹاپ پہ تھا, لیکن بعد میں اگر آپ کل کی جو صورتحال ہے, کیونکہ کل جو ہے وہ
क्वालिफाइंग राउंड था, वो कि अभी लाहौर कलंदर का एक मैच बाकी है, लेकिन कल की जो सूरत थी, जो कारकर्दगी थी लाहौर कलंदर की, वो बड़ी मायूस कुन थी। तो मैं आज, जो आपका सवाल था कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बाबर आजम ने बैक टू बैक दूसरा चौका मिल चुका है पेशावर ज़ल्मी को। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के 113 स्कोर हो चुके हैं, उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आज पेशावर ज़ल्मी कितना स्कोर बनाएगा? जी देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड एक तरह से एक छोटी सी, आप ये कहें कि मस्कीन टीम है, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके अगर आप देखें सारे फॉरेन प्लेयर जा चुके हैं। फॉरेन प्लेयर जो हैं, जो उनकी अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से तमाम फॉरेन प्लेयर थे, उनको छोड़ के चले गए हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त जो है वो टोटली अपने प्लेयर्स के साथ जो है वो नहीं, मैं आपको बताता चलूँ, सारे फॉरेनर प्लेयर नहीं गए हैं। कॉलिन मनरो और एलेक्स हिल्स अभी भी मौजूद हैं, फजलुल्लाह फारूकी मौजूद हैं, मुजीब मौजूद हैं, सारे खेल रहे हैं। एक प्लेयर गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और उनकी अपनी सीरीज़ खेल रही है। बाकी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। अच्छा चलें, आपने मेरी जो है वो दुरुस्ती कर दी। मैं तो ये समझा था कि सारे प्लेयर जा चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें अच्छा खेल रही है। पूरे PSL में उसने इतना बुरा नहीं खेला, अच्छे मैच खेल रही है, तभी वो इस वक्त तक देखे क्वालिफाइंग राउंड में पहुंची है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जीतेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज अच्छा गेम करेगी, अच्छा खेलेगी। इस वक्त तक जो बॉलिंग पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको दबा लेना चाहिए था पेशावर ज़ल्मी को स्टार्ट में ही, लेकिन पेशावर ज़ल्मी एक अच्छा टोटल कर रही है। ये नफसियाती प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है ये क्वालिफाइंग राउंड है। क्वालिफाइंग राउंड में कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर जो है वो टीम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा सकता है। और आज आपका क्या ख्याल है बाबर आजम ने जो ज़बरदस्त आज हिटिंग कर रहे हैं, 32 पे 59 रन उन्होंने किए हैं, तो बाबर आजम आज के मैच में भी सेंचुरी लगा सकते हैं। आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? जी बिल्कुल, बाबर आजम जो है वो एक अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान नेशनल टीम में जो है वो खेल रहे हैं, और पूरी दुनिया में तकरीबन, मतलब कहने का ये है कि पूरी दुनिया की टीम्स के साथ वो खेलते हैं। और जाहिर बात है वो बाबर आजम कैप्टन भी हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के, तो वो जाहिर बात है अपनी कैप्टनसी को भी इसमें दिखाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है इस वक्त जो मरहला है, बहुत इम्पोर्टेंट है टीम का। एक मैच के लूज करने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो इसलिए वो अपनी कैप्टनसी भी दिखा रहे हैं और वो अपना खेल भी पेश कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो अपना जो है वो हक अदा कर रहे हैं उस तरह जिस तरह उनको करना चाहिए। और आज आप टोटल कितना सेट होते हुए देख रहे हैं? अभी 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 120 रन हुए, तो आपका क्या ख्याल है कितने रन बनाएंगे इस पेशावर ज़ल्मी? जी एक्सपेक्टेड जो है वो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी का स्कोर जो है वो लगभग तकरीबन 175 यानी 175 के राउंड अबाउट होगा। इससे ज्यादा स्कोर नहीं जाएगा। नहीं, आप यहाँ पे गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये गलत है या सही है वो नहीं मैटर करता। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको रोक लेगा। जी, आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको रोक लेगा। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लिया गया है और हमारे ये कॉलर मौजूद थे हमारे साथ लाहौर से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल की। आप हमारा चैनल लाइव देख रहे हैं, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है और यहाँ पर जो स्कोर की पोजीशन है, एक ज़बरदस्त पोजीशन चल रही है। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 120 रन हो चुके हैं। अभी भी 54 बॉल्स 54 बॉल्स बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बॉल्स करवानी है, और पेशावर ज़ल्मी ने 54 बॉल्स अभी खेलनी है। तो हमने देखा है कि पिछले सारे मैचेस में जो आखिरी 30 बॉल्स हुआ करती थी, उसमें कम से कम 70-80 रन्स बने हैं सारे आखिरी ओवर में 30 बालों पे। तो यहाँ पर अभी 54 बॉल्स बाकी हैं। तो आपका क्या ख्याल है 54 बालों पर पेशावर ज़ल्मी कितना स्कोर करेगी? देखिए जुल्कुनैन 54 बालें भी बहुत बालें हैं और विकेटें भी बहुत हैं, अच्छे प्लेयर भी खेल रहे हैं।
تو یہ 54 بالوں میں تقریباً 100 سکور سے تو ہونا ہی چاہیے. یہ 220 تک تقریباً، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 220 تک سکور ہو سکتا ہے. آج کا سکور آپ 220 تک دیکھ رہے ہیں. آپ 200 یہاں پر ہمارے ایک کالر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد یونائٹڈ پشاور زلمی کو 175 میں روک لے گی، لیکن جو سکور کی پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یہ نہیں نظر آ رہی، وہ نظر آ رہی ہے 210 220 رنز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک بڑے ٹوٹل کی طرف پھر سے پشاور زلمی جا رہی ہے. پشاور زلمی نے 2 بڑے ٹوٹل چیز کروائے ہیں، ایک کوئٹہ گلیڈیٹر سے اور دوسرا ملتان سلطان سے. ایک ٹوٹل جیسن رائے کی وجہ سے چیز ہوا ہے اور دوسرا ٹوٹل روسو کی وجہ سے چیز ہوا ہے. تو آج کیا 2 فارنر پلیئر بھی ہیں، اچھے بیٹسمین ہیں، کالنگ منرو اور ایلیکس ہلز. تو آج کیا خیال ہے پشاور زلمی کا بڑا ٹوٹل ان دونوں پلیئرز میں سے کسی ایک کی پرفارمنس سے چیز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ذوالقرنین، پشاور زلمی نے 140 سکور کیا پھر بھی وہ چیز، 240 کیا پھر بھی وہ چیز ہو گیا. تو ہو بھی سکتا ہے چیز، لیکن جو آپ کالر کی بات کر رہے تھے تو وہ کالر جو ہمارے تھے وہ اسلام آباد کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یار کم سکور، مطلب ہوتی ہے نا ہمدردی ہوتی ہے جو، تو وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. بالکل، وہ ہمدردی سے بات کر رہے تھے. شاید وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ 54 بالز اس ٹائم جب وہ بتا رہے تھے تو ابھی 60 بالز باقی تھی اور T20 میں 2 وکٹس گرے تو 60 بالوں پر کم سے کم 90 رنز یا 100 رنز بن جاتا ہے. کم سے کم 100 رنز کی بننے کی توقع ہوتی ہے کیونکہ ابھی وکٹس کا پہاڑ پیچھے باقی ہے. 8 وکٹس پیچھے باقی ہوں تو 100 رنز بنائے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ لے لیا گیا ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ڈریسنگ روم پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بابر اعظم کو کیا بتاتے ہیں کہ اب بڑی ہٹس کی طرف پھر سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ کی جائے. بڑی ہٹس تو وہ لگا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی ہٹس کی طرف جایا جائے یا نہیں، یا آخری 5 اوور میں چارج کیا جائے. 5 اوور، یہ جو 3 اوور باقی بچتے ہیں ان میں سٹرائک 3 نہیں بلکہ 4 اوور 12 سے 15 اوورز تک سٹرائک کو روٹیٹ کیا جائے اور اگلا جو 30 بالز ہیں اس میں بڑی ہٹس کی طرف جایا جائے تاکہ بڑا سکور کیا جائے. تو کیا خیال ہے، یہ کچھ بتایا گیا ہوگا یا کوئی ابھی سے کہا گیا ہوگا کہ بڑی ہٹس لگائی جائیں؟ دیکھیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا کہا گیا، لیکن میرے اندازے سے اسے انہیں یہی کہا گیا کہ آپ جاری رکھیں، اسی طرح کھیلتے رہیں اور اچھا ٹارگٹ بنانے کی کوشش کریں. اور دوسری طرف شاداب خان جو کہ 121 رنز بن چکے ہیں اور شاداب خان کو کہا گیا ہوگا کہ بالر کو یوٹیلائز کریں. شاداب خان کا تیسرا اوور کافی مہنگا ثابت ہوا ہے. ابھی پھر سے وسیم جونیئر کو لایا گیا ہے. 1 اوور میں وسیم جونیئر کو 10 رنز بنے تھے، 1 وکٹ بھی انہوں نے لی تھی. 1 وکٹ شاداب خان نے وکٹ لی ہے اور حسیب اللہ 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے 11 بالز پر. محمد حارث اور بابر اعظم جو کہ کریز پر موجود ہیں، بابر اعظم کی آج پرفارمنس آؤٹ کلاس جا رہی ہے. آج وہ T20 کو T20 ہی بنا کر کھیل رہے ہیں. 35 بالوں پر انہوں نے 61 رنز بنائے ہیں اور 7 بالوں پر 13 رنز پر کھیل رہے ہیں. محمد حارث نے 2 چوکے لگائے ہیں 13 رنز پر اور بابر اعظم نے 10 چوکے لگائے ہیں 63 رنز پر اور جو ہے 50 بھی اپنی مکمل کر لی ہے. بابر اعظم نے 6 سکسر کوئی بھی نہیں لگایا گیا بابر اعظم کی طرف سے. 122 رنز پر جو 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. 12ویں اوور کا کھیل جاری ہے جہاں پر وسیم جونیئر کو پھر سے لایا گیا ہے. پھر سے بابر اعظم شاداب خان کی یہ کوشش ہے کہ اس پارٹنرشپ کو آگے نہ جانے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ پشاور زلمی کی وکٹس گرائی جائیں تاکہ ایک بڑا ٹوٹل بننے سے روکا جائے. تو شاداب خان ایک بڑا ٹوٹل بننے سے پشاور زلمی کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا؟ دیکھیے ذوالقرنین، ابھی کامیابی تو شاداب خان کی بہت مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ 121 سکور ہو گیا ہے، 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور 11.2 اوور ہیں. تو ابھی بڑا ٹارگٹ تو بننے کے زیادہ چانسز ہیں اور بن جائے گا، زیادہ بڑا ٹارگٹ بنے گا. بالکل. اور ہمارے اگر نئے کالر آئیں کوئی تو میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ہمیں اعظم فراز سے ہی رابطہ کر کے دیں. ہم اپنے ایک تجزیہ نگار ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں، تو ہم ان کو کاز پر لیں گے اعظم فراز کو. یہاں پر 124 رنز جو ہیں بن چکے ہیں، 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. ہم آپ کے لیے لائے ہیں الگ انداز میں، ایک نئے انداز میں. پاکستان میں پہلی بار
تجزیہ اور تبصرہ لے کر آئے ہیں یوٹیوب سے براہ راست لائیو تبصرہ، پہلا یوٹیوب چینل پاکستان کا، اور یہاں پر اعظم فراز ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، اعظم فراز سے ہم میچ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اعظم آپ سنائیں، آج میچ کافی اچھا چل رہا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کا، تو آپ اس میچ کو آج کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کون سی ٹیم آج اچھا آپ کی فیوریٹ ہے آج کے میچ کے حساب سے؟ جی بالکل، بہت زبردست مقابلہ جاری ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اسلام آباد کی ٹیم بیک فٹ پہ چل رہی ہے، وقت تو فی الوقت تو پشاور زلمی میں بہت اچھی باری کھیل رہے ہیں، اور جہاں تک بابر اعظم میں بہت اچھی کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج پشاور زلمی لیڈ کرے گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں تک پشاور زلمی اسکور کو لے جائے گی؟ ابھی بھی 48 بالوں کا کھیل باقی ہے، بابر اعظم کریز پر موجود ہیں، محمد حارث جو کہ بڑی ہٹس کے لیے مانے جاتے ہیں وہ بھی کریز پر موجود ہیں، تو کیا ٹارگٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے پشاور زلمی؟ دیکھیں اس ٹائم جو موجودہ سچویشن لگ رہی ہے، سچویشن 1-6 پہ بڑھے نا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تو 190 پلس ہو جائے گے، 200 جو ڈیزل ہے وہ ٹچ کریں گے۔ اور بابر اعظم نے آج بہت زبردست پرفارمنس کی ہے، T20 کو T20 کے حساب سے ہی آج انہوں نے کھیلا ہے، 38 بالوں پہ 64 رنز بنا چکے ہیں اور ابھی تک اپنے ٹیم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاداب خان اب اس جو نئی پارٹنرشپ بلڈ ہو رہی ہے اس کو توڑنے میں کامیابی ان کو مل سکتی ہے، یا شاداب خان کے لیے ابھی تک پریشانیاں بڑھتی جائیں گی؟ دیکھیں شاداب خان کو حارث خان نے چھکا تو لگا دیا ہے انجام پہ، لیکن جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ ان کی جوڑی ٹوٹ سکے گی یا نہیں، دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے اپنا کام کر دیا، کہ جوڑی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں تک دیکھیں شاداب اس سے پہلے کیپٹن ہمارے بابر اعظم جو کہ پچھلے میچ میں ریسٹ پہ زیادہ کی ہے، انہوں نے اس بار انہیں بہترین، اور 6 کے بعد پھر سے 4 بھی لگ چکا ہے، اور 6 کے بعد پھر سے 4 بھی لگ چکا ہے۔ آج پشاور زلمی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پھر 240 بنانے جا رہی ہے، اور شاید آج کے میچ پھر سے وہ چیز کروانے جا رہی ہے ایک بڑا ٹوٹل بنا کر۔ جی دیکھیں بہت ہی زبردست حارث خان کھیل رہے ہیں، اس سے پہلے جو وکٹ گری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ غلطی میں کہہ سکتا ہوں بیٹسمین کی، جو انہوں نے ایک جیسے فائنل یوتھ میں جیسے ہاتھ میں امتیاز دیا، آپ جو شاٹ کھیلتے ہوئے، اسی طرح وہ وکٹ کیپر میں اسٹمپ آؤٹ دیا، وہ بھی غیر ضروری شاٹس کی طرف جا رہے تھے، تو پہلے دو وکٹ غلطی سے دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حارث اور بابر کہاں تک اس کو لے کے جائیں گے۔ میں پوچھ یہ رہا تھا کہ ایک اور وکٹ گر چکی ہے، یہاں پر بابر اعظم آؤٹ ہو چکے ہیں، اور شاداب خان نے زبردست کم بیک کیا ہے، 4 اور 6 لگنے کے بعد پھر سنگل لیا محمد حارث نے، اور بابر اعظم کی وکٹ گر گئی۔ اور میں آپ سے یہاں پر ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ پشاور زلمی آج پھر ایک بڑا ٹوٹل کرنے جا رہی ہے، اور پچھلے 2 میچز میں انہوں نے بڑا ٹوٹل کروا کر میچ ہارے تھے، تو آج ایک اور بڑا ٹوٹل کر کے پشاور زلمی چیز کروانے جا رہی ہے۔ پچ اس طرح کی لگ رہی ہے آپ کو، بیٹنگ پچ یا بالنگ خراب ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف سے کچھ؟ کافی اچھے پلیئر تھے، ہمارے کلاس پلیئر مانے جاتے ہیں، بابر اعظم نے ہماری اچھی کھیلی ہے، اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ شاداب خان کی جوڑی توڑ سکے گی یا نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک نکلی، آپ کا جو دماغ تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ اس طرح بابر اعظم آؤٹ ہو کے چلے گئے، اور دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ بابر اعظم نے اپنی باری صحیح کی ہے، اب وہ آؤٹ ہو گیا ہوں، اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ 200 بمشکل ٹچ کریں گے، اور 190 پلس ہو جاتے تو پشاور زلمی جیت سکتی ہے۔ سیکنڈ میں چیز بہت مشکل ہے، اس سیزن میں سیکنڈ چیز بہت کم ہوا ہے۔ بالکل، کل کا میچ ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ میں 74 رنز پر لاہور قلندر آل آؤٹ ہو چکی تھی، اور کوئی پرفارمنس بھی نہیں دکھا پائی لاہور قلندر۔ ابھی میچ جو ہے وکٹس گرنا شروع ہو جائیں تو کیا اسلام آباد یونائٹیڈ لو ٹوٹل میں پشاور زلمی کو 180 تک روک سکتی ہے، یا اب ناممکن ہو گیا ہے 180 تک روکنا؟ دیکھیں ابھی تک تو حارث کھڑے ہیں،
और आपको पता है वो रोकने वाले बैट्समैन नहीं है। इसी तरह एक दो विकेट अगर जल्द गिर जाती है तो फिर 190 मुश्किल हो जाता है। अगर 2-3 ओवर में वेट भी करना चाहिए तो फिर 200 प्लस हो जाएंगे। 200 प्लस हो गए तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच में मुकाबला करना बनता है। 200 रन पर मुकाबला अच्छा होता है। जब पहले 200 रन स्कोर बोर्ड पर सेट होता था तो हम लोग ये समझते थे कि 200 रन का प्रेशर दूसरी टीम लेगी और 200 रन नहीं बनाएगी। लेकिन पिछले मैचेस में हमने देखा कि 200 रन को जब टीम 200 रन ज़्यादा सेट हो जाते हैं या बड़ा टोटल सेट हो जाता है तो दूसरी टीम प्रेशर से निकल कर खेलती है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। पहले मैच है वो पूल के मैच थे और ये है नॉकआउट। यहाँ पे 160 प्लस जो रन होते हैं वो प्रेशर, काफी प्रेशर, अंडर प्रेशर वाले मैच होते हैं। 160 जो पहली टीम कर लेती है तो उसके बाद बनाना उसके लिए सेकंड चेंज बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफी दबाव होता है हर टीम पे, कोई भी हो। तो यहाँ पे 170 180 बड़ा स्कोर है सेकंड के लिए। तो मुझे लगता है कि 190 प्लस जो रन होगा बहुत काफी अंडर प्रेशर होगा इसका मैच यूनाइटेड के लिए। और मुझे लगता है कि ये मैच अभी पेशावर ज़ल्मी के हाथ में है। बिल्कुल, मैच तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेल रही है और पेशावर ज़ल्मी एक बड़ा टोटल सेट करेगी। आज़म फराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ देर बाद आपसे फिर हम कॉल पर रब्ता करेंगे और आपका तज्ज़िया लेंगे थोड़ी देर के बाद, जैसे ही मैच थोड़ा और आगे जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल पर आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ आपका शुक्रिया। बिल्कुल 139 रन हो चुके हैं। 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के और बाबर आज़म आउट होकर चले गए। आज बाबर आज़म बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया T20 के हिसाब से खेले हैं वो, और उन्होंने आज एक 39 बॉल्स पर 64 रन उन्होंने बनाए हैं। अब देखना यह है कि आज पेशावर ज़ल्मी बड़ा स्कोर की तरफ जाती है, जो कि नज़र आ रहा है पेशावर ज़ल्मी बड़े स्कोर की तरफ जाएगी। और जिस तरह पिछले मैचेस में पेशावर ज़ल्मी बड़ा स्कोर करके उसको डिफेंड नहीं कर पाई, उसको स्कोर को रोक नहीं सकी दूसरी टीम को और चेज़ करवा गई कोयटा ग्लैडिएटर से, मुल्तान सुल्तान से। आज के मैच में हमें लग रहा है कि जो पेशावर ज़ल्मी है वो बड़ा स्कोर करेगी और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी और उसके बाद मैच में इंटरेस्ट भी पैदा होगी। तो यहाँ पर ये है कि मोहम्मद हारिस ने 26 रन बना लिए हैं और कार्डमोर बड़ी हिट्स के लिए माने जाते हैं। तो अभी कार्डमोर पर जिम्मेदारी काफ़ी आ गई है, तो वो बड़ी हिट्स स्टार्ट से ही खेलना शुरू कर देंगे आपके ख्याल से? देखिए बिल्कुल नैन, अभी तो 40 बालें रहती हैं या 39, तो अभी जिम्मेदारी तो किसी पे नहीं। जो भी प्लेयर आए उसे चाहिए कि वो अच्छा खेले, हिट्स लगाएं, छक्के चौके लगाएं और फास्ट खेलने की कोशिश करें। जितना टारगेट ज़्यादा दे सकते हैं इतना देने की कोशिश करें जी। और हमारे साथ ये एक कॉलर है मोहम्मद अदनान तज्जिया निगार हैं। वो हमें आज के मैच के हवाले से तज्जिया बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं आज का मैच कैसा जा रहा है? आज एक दिलचस्प मैच हो रहा है, प्ले ऑफ का दूसरा मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। जी बिल्कुल ऐसा ही है ज़ुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट किया आपने। सबसे पहले तो मैच से जो है वो बड़ा इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट के 10 ओवर में रहा। बहुत अच्छी बैटिंग की साइम अयूब ने थोड़ा सा स्लो खेला, जो है वो 25 रन बनाए 16 बॉलों पर। और बाबर आजम इज अ ग्रेट बैटिंग टुडे, आई थिंक वेरी वेरी ग्रेट बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं। और ज़ुल्फ़िकार सबसे अच्छी बात ये देखें कि 100 रन किया है और उसमें छक्का कोई नहीं था। चौकों की सारी उन्होंने बारिश जो है वो बरसाई है, तो अच्छा मैच चल रहा है। तो आपके ख्याल में आज बाबर आजम सही T20, जिस तरह क्रिकेट T20 को एग्रेसिवली या अटैकिंग तरीके से खेलना चाहिए उस तरीके से खेलें? जी बिल्कुल ऐसा ही है ज़ुल्फ़िकार, यही होती है आपकी T20 गेम। जब आप 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलें, आप ऐसा ना हो कि कहीं 20 बॉलों पर 20 रन हेलो जो है वो बैटिंग की है। और ज़ुल्फ़िकार भाई
آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو پچ ہے وہ کل کی پچ سے الگ ہے. جی مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو جی جی میں آپ کو جی ذوالقرنین تو بات یہ تھی کہ بابر اعظم آج اچھا کھیل رہے ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ آج کے میچ کی بات جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ پچ جو ہے وہ کل سے تھوڑی مختلف ہے. کل آپ نے جس طرح سے پچ دیکھا کہ بال بہت سوئنگ ہو رہی تھی, آج جو ہے وہ بیٹسمین کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچ پنڈی کے میچز کی طرح پچ ہے کہ پشاور زلمی نے بڑا ٹوٹل کر کے چیز کروایا, تو آج بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا اسلام آباد یونائٹڈ یا ایسا اپ سیٹ ہو سکتا ہے آج کے میچ میں؟ اگر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی جو نظر آ رہا ہے پشاور زلمی بڑا ٹوٹل کرے گی. جی ذوالقرنین دیکھیں آپ کی بات تھوڑا سا میں اتفاق جو ہے وہ زیادہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈی کی پچ سے اس کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. پچ ضرور جو ہے وہ آج بیٹنگ پچ ہے. جس طرح سے ہم نے سٹارٹ پہ 10 اوور پہ دیکھا کوئی اس طرح سے بال مشکل نہیں ہوئی یا بال اتنی کچھ سوئنگ ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. شاداب نے اچھے اوور کیے, مبصر نے بھی ٹھیک اوور کیے, لیکن پچ جو ہے وہ آج زیادہ تر بیٹر کو فیور کر رہی ہے. اور جس طرح سے اگر چیز اگر بات کرتے چلیں گے 200 یا اس طرح سے اتنے قریب اگر رن چیز یہاں پر بنانے میں ہوتی ہے پشاور, تو اسلام آباد کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ ٹارگٹ چیز کرنا. اور بالکل آج اسلام آباد کے جو دو پلیئرز ہیں ایلیکس ہلز اور کالن منرو, فارنر پلیئر, اس کے ساتھ فضل اللہ فاروقی ہیں, وہ تو بالنگ کرواتے ہیں. تو آپ اسلام آباد یونائٹڈ کو جو پلیئر چھوڑ کر گئے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد یونائٹڈ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اس وجہ سے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے ذوالقرنین. دیکھیں پی ایس ایل کا جو انحصار کیا جاتا ہے وہ فارنر پلیئر پر ہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور آج جس طرح سے 2 پلیئر ان کو چھوڑ کر گئے, تو جو سٹارٹ یہاں پر ہماری آواز ڈراپ ہو رہی تھی. اعظم خان جو ہے وہ, جی ذوالقرنین سن پا رہے ہیں؟ جی جی آپ آواز آ رہی ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے 2 جو ہے وہ پلیئر آج ان کو چھوڑ کر گئے, تو وہ سٹارٹ میں جو ایک جو مومنٹم بنا ہوتا تھا اسلام آباد کا وہ آج نہیں ہوگا. لیکن آج اعظم خان آئے ہیں, وہ فائدہ ضرور اسلام آباد یونائٹڈ کو پہنچے گا. اور یہاں پر ایک اور چوتھی وکٹ بھی گر چکی ہے, 15ویں اوور کا کھیل جاری ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخری 30 بالز پر ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا کہ پہلے بیٹنگ ہو یا بعد کی بیٹنگ ہو 70 رنز 70 پلس رنز زیادہ میچز میں دیکھنے کو ملے. تو آج کے میچ میں آپ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ وکٹس ابھی 6 باقی ہیں پشاور زلمی کے پاس, تو 70 پلس رنز 30 بالز پہ بنیں گے آگے کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا پاور پلے میں بہت اچھا بہتر کھیل پیش کیا تھا, جو ہے وہ 12 جو ہے وہ پلس کی اوسط سے انہوں نے رنز کیے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا سلو ہوتا گیا. جس طرح سے شاداب آئے, مبصر خان آئے, سوری مادت, تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے جو ہے وہ رنز 70 رنز کریں گے. لیکن ایک اور فائدہ ان کو یہاں پہ ضرور یہ پہنچے گا کہ ان کے پاس وکٹ جو باقی ہیں, تو اس میں یہ رنز جو ہے وہ کرنے میں ہوں گے کامیاب, لیکن تھوڑا سا مختلف ہوگا ذوالقرنین. اور یہاں پر ہمارے ایک ویورز ہیں, انہوں نے پوچھا کہ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آج حسن نواز کو کھیلنا چاہیے تھا؟ تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ ہیلو جی معذرت کے یہاں پر ہماری عدنان کے ساتھ کال ڈراپ ہو رہی ہے سگنل کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک اچھا مقابلہ چل رہا ہے. ہمارے ایک کالر ہمارے ایک ویورز پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آج حسن نواز کو کھیلنا چاہیے تھا؟ تو بھائی آج کی جو ٹیم ہے اسلام آباد کی ہو یا لاہور پشاور زلمی کی, ایک اچھے اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اب سنائی دے رہی ہے؟ جی کلیئر ہے. آپ سوال کریں. یہاں پر آپ آج کے میچ کے حوالے سے آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ کون سی ٹیم آپ کے خیال سے آج کے لیے بیسٹ ہے؟ ویری گریٹ کوسچن ذوالقرنین, ویری گریٹ کوسچن. اور سننے والی تمام ساتھیوں کو بھی میں بتاتا چلوں کہ پی ایس ایل 7 بھی اسی میچ یہی میچ تھا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پشاور زلمی ورسز اسلام آباد تھے, تو اس وقت بھی اسلام آباد جو ہے وہ باہر ہو گئی تھی اور کوالیفائی کیا تھا لاہور کے اندر کلندر کے اگینسٹ. تو اس بار بھی لاہور ٹکرائے گی, دیکھنا پڑے گا پشاور سے. تو مجھے فیور لگ رہی ہے آج پشاور.
آپ کو آج پشاور فیوریٹ لگ رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ لاہور قلندر اور پشاور کا مقابلہ ہوگا؟ بائی چانس اگر ایسا ہوتا ہے لاہور قلندر اور پشاور کا مقابلہ، تو آپ وہاں پر کس ٹیم کو ویل بیلنسڈ ٹیم دیکھتے ہیں؟ فیوریٹ ٹیم آپ کے خیال میں اگلے کون ہوگی؟ آف کورس ابھی بات بھی فارم کر سکتی ہے، یقینی طور پر جو بہتر کھیل پیش کرے گا وہی آگے لاہور کے لیے ٹکرائے گا. لیکن ذوالفقار بھائی دیکھیں لاہور قلندر کے لاسٹ 2 میچز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو انہوں نے بہت سلو کھیلے ہیں، بڑے اس انداز سے نہیں کھیلے جس طرح سے لاہور نے سٹارٹ لیا تھا. بالکل ایک وہ ان کی باڈی لینگویج نہیں ہے، تو لاہور کو یہ ضرور مشکلات ہوگی. لیکن ظاہر ہے لاہور قلندر کو 2 میچز ہارنے کے بعد کچھ ضرور جو ہے وہ سیکھنے کو بھی ملے گا، تو اس میں بھی 50-50 کا مقابلہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ لاہور کے لیے مشکلات ہوں گی، بلکہ تھوڑا سا آپ یوں کر لیں کہ 60-40 کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور یہ بتائیں کہ کل شاہین شاہ افریدی لاہور کے میچ میں کافی اوپر آئے تھے، تو اس ٹائم پہ اگر سکندر رضا کو بھیجتے، ویسے جگہ سکندر رضا کی بنتی تھی، شاہین شاہ افریدی کو اتنا اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، تو میچ کچھ چینج ہو سکتا تھا. دیکھیں ذوالفقار بات یہ ہے کہ جس ٹائم شاہین شاہ افریدی کل آئے تو اس ٹائم ان کے پاس یہ موقع تھا کہ پروموٹ کرتے سکندر رضا کو یا پھر ڈیوڈ ویزا کو. اس کی یہ وجہ تھی کہ رنز بنانے کا سلسلہ چلو جو ہے وہ تھوڑا بہت کھل سکتا تھا. لیکن دوسری وجہ شاہین شاہ افریدی کی یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ان کی آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو شاہین شاہ افریدی رنز بنائیں گے تو وہ ہمارے فیور میں ہوں گے، ہمارے لیے بہتر ہوں گے. لیکن اس حکمت عملی کے لیے ناکام ہوئے اور لاہور بالکل بے بس ہوئی، اور 1 سائیڈ میچ جو ہے وہ کل انہوں نے ملتان سلطان نے ون کیا. اور شاہین شاہ افریدی نے یہ سوچا ہوگا کہ پچھلے میچ کی طرح ایزی پچ ہوگی، وہ اس بار بھی بڑی ہٹس کر کے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جو ان کے لیے بڑا نقصان ہوا. تو سکندر رضا کو ان کو بھیجنا چاہیے تھا اوپر، کیونکہ سکندر رضا وکٹ پر سٹیک. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر روکوں گا. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچز کو ان کے ذہن میں تو یہ بات آ گئی ہوگی جب انہوں نے 20 اوور وہ کر چکے ہیں، اور جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے فخر زمان بلے باز نہیں کھیل پائے، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ شفیق نہیں کھیلے، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرزا طاہر بیگ نہیں کھیلے، تو یہاں پر میں جا کر کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ان کے ذہن میں بات ہوگی اور یہ ان کی غلطی ہے جو ان کو لے کے ڈوبی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، یہ شاہین شاہ افریدی کی غلطی ہے، یہ ان کو لے کر ڈوبی ہے. تو بہت بہت شکریہ عدنان، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی کچھ دیر بعد ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے میچ کے حوالے سے. تو آپ نے ہمارا ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر 149 اللہ حافظ. یہاں پر 149 رنز ہو چکے ہیں، 150 رنز ہو چکے ہیں پشاور زلمی کے. 15.3 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اور نشیم کریز پر آ چکے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کارڈمور محمد حارث بھی آؤٹ ہو کر واپس چلے گئے. اب آخری اوورز میں اسلام آباد یونائٹڈ نے مشکلات پیدا کر دی ہیں پشاور زلمی کے لیے. یہاں پر ایک ٹائم پہ دیکھا جا رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ 200 رن سے اوپر بالکل بھی نہیں روک سکے گی جانے سے پشاور زلمی کو، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ 200 تک محدود کر دیا گیا ہے پشاور زلمی کو اسلام آباد نے. اور ٹام کالر کارڈمور جب تک کریز پر موجود ہیں تو پشاور زلمی کے حوصلے بلند ہوں گے، وہ بڑی ہٹس کی طرف جائیں گے، بالرز پر چارج کریں گے. اور بالرز پر چارج جب تک نہیں کیا جاتا آخری اوورز میں تو بڑا سکور نہیں کیا جا سکتا. بڑا سکور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑی ہٹس کی طرف جائیں، بڑی ہٹس لگائیں. بالر آگے جو بھی مرضی ہو، آپ بڑی ہٹس کی طرف جائیں گے تو ہی آپ بڑا سکور کر پائیں گے. اور پشاور زلمی پیچھے 2 میچز میں بڑا ٹوٹل کر کے بھی اس میچ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائی. 151 رنز بنے ہیں ٹوٹل، 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں پشاور زلمی کے، اور 16 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے. ابھی 24 بال باقی ہیں محیب اللہ خان. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والی 24 بال میں 50 رنز کرنا ایزی ہوگا؟ 4 وکٹس گر چکی ہیں، 7 بیٹسمین آؤٹ ہو کر چلے گئے. دیکھیے ذوالفقار مشکل ہو چکا ہے یہ 24 بالوں میں 50 سکور کرنا، کیونکہ کرنٹ جو ریٹ تھا وہ بھی گر چکا ہے. 10 کی ایوریج سے جا رہا تھا، ابھی 9 کی ایوریج سے جا رہا ہے.
تو یہ تھوڑا کافی نہیں بلکہ تھوڑا نہیں کافی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. پشاور زلمی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. آپ آج کے میچ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کا میچ ایک دلچسپ میچ دیکھنے کو ملے گا یا ہم کل کے میچ کی طرح بالکل بورنگ میچ ہو جائے گا دوسری اننگز میں؟ نہیں لگتا تو ایسے ہے کہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. اسلام آباد بھی اچھا کھیلے گی تو کل کے میچ سے اچھا ہی میچ ہوگا. کل کے میچ میں آج میچ میں انٹرسٹ ہونا چاہیے, میچ دلچسپ ہونا چاہیے. جو بھی ٹیم جیتے ہمارا بلڈ خشک ہونا چاہیے, ہمارا خون کافی خشک ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ ہوگا کا؟ خوش جی سکندین, اچھا مقابلہ ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اس کے پاس بھی اچھے پلیئر ہیں تو وہ بھی مقابلہ کریں گے. اسکور تو ابھی زلمی کا دیکھیں اچھا ہو گیا ہے, 150 ہو گیا ہے تو 200 تک یہ پہنچے گی. اگر نہ بھی پہنچی تو 190 تو ہوگا. تو اسلام آباد بھی اچھا کھیلے گی انشاءاللہ. مقابلہ جو ہوگا دیکھنے کو اچھا ملے گا. یہاں پر اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے جو پلیئر ہے اعظم خان پر اسلام آباد یونائٹڈ زیادہ ڈیپینڈ کرے گی. اس کے علاوہ جو ہے اعظم خان پر زیادہ ڈیپینڈ کرے گی. شاداب خان کا آج پرفارم کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بابر اعظم اپنے بالرز کو کس طرح یوز کریں گے اس میچ میں, کیونکہ پچھلے جو بھی میچز میں پچھلے میچز میں بابر اعظم نے بری پرفارمنس دی, ایک بڑا ٹوٹل کر کے وہ ہارے. اس میچز کا آج بدلہ چکانا ہے, ایک بڑا ٹوٹل بھی بنانے میں کامیاب ہونے والی ہے اسلام آباد یونائٹڈ. تو آج دیکھنا ہے کہ ایلیکس ہلز کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کافی لیٹ جوائن کیا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کو. گرباز بھی اچھی فارم میں ہیں. مقصود کو آج کھلایا گیا ہے پہلی بار اسلام آباد میں. ساتھ میں منرو بھی نو ڈاؤٹ بہت زبردست پلیئر ہیں, بہت بڑی ہٹس لگانے کے ماہر ہیں. اعظم خان نے ایک میچ میں تو کمال ہی کر دیا تھا, 96 رنز, اور ان کا ساتھ دیا تھا فہیم اشرف نے. فہیم اشرف زبردست فارم میں نظر آ رہے. تو لاسٹ 30 بالوں میں 6.60 کی ایوریج سے رنز بنا ہے. کرنٹ رن ریٹ جب یہ 30 بال سے پہلے 13 کا چل رہا تھا, ابھی 9.37 پر آ گیا ہے. تو ابھی بھی 200 رنز تو بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے. تو اب پچ میرے خیال سے بالرز کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل نین ایسا ہی ہے. رن ریٹ جو ہے وہ بھی کافی گر چکا ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے بیٹس مینوں کو, پلیئرز کو کافی مشکل پیش آ رہی ہے. پچ شاید ہارڈ ہو چکی ہے جس وجہ سے بالر کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. بالکل پچ جو کہ ہارڈ مشکل ہو چکی ہے. اب بال بھی پرانی ہو چکی ہے. نئے بالز میں سکور بنانا آسان ہوتا ہے. جو بھی بیٹسمین آئے نئے بال سے اچھا کھیلتا ہے. T20 کی یہ خاصیت ہے کہ میچ کا کوئی پتہ نہیں چلتا, آخری بال تک جاتا. ایک بھی بیٹسمین باقی ہو, ایک بیٹسمین پرفارم کر جائے تو 240 رنز بھی چیز ہو سکتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا جیسن رائے نے پرفارم کیا, کوئٹہ نے 240 رنز جو ہے ہدف عبور کر لیا. پھر روسوا نے پرفارم کیا, ملتان سلطان نے 240 رن کا ہدف آسانی سے چیز کر لیا. اس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹر ورسز ملتان سلطان کے درمیان میچ ہوا. ملتان سلطان نے 262 رنز بنائے. کوئٹہ گلیڈیٹر 1-2 اوور لوز گئے اور پھر بھی وہ 253 رنز تک پہنچے. 9 رن سے ٹوٹل ہارے وہ. تو یہ دیکھنا ہے کہ پی ایس ایل میں کس طرح کا انٹرٹین آج کے میچ میں اپنے شائقین کو پی ایس ایل کس طرح کا انٹرٹین کرتی ہے. یہاں پر جو ہے حسن علی بالنگ کروا رہے ہیں اور حسن علی بھی اچھے پلیئر ہیں. حسن علی اپنے مزاحیہ انداز سے سلپ ہونے کے بعد جو ہے بیٹسمین کو کچھ سگنل دے رہے تھے. 155 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. 17واں اوور مکمل کو ہونے کو, اس کے بعد 18 بالز باقی ہیں. تو یہ اوور بھی بہت اچھا گیا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کا, اور اس اوور میں بھی بڑی ہٹس نہیں لگانے دی حسن علی نے. تو ابھی 18 بال باقی بچی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل نہیں, بہت میچ رنز رک گیا ہے, بہت لوز ہو گیا ہے. تو ابھی 200 سکور بہت مشکل ہو چکے ہیں. اب تو 180 کی بات کریں نا, اب تو 25 رن 3 اوور میں جس طرح کی بالنگ چل رہی ہے 190 تک سکور جا سکتا ہے, ابھی بھی جا سکتا ہے, کیونکہ 18 بالیں اور 45 سکور, یہ تو مطلب 35 سکور تو بن ہی سکتا ہے.
تو ابھی اچھا کھیلنا، اگر وہ کھیلتے ہیں پلیئر تو 190 تک پہنچ سکتا ہے۔ فضل اللہ فاروقی کو لایا گیا ہے، چوتھا اوور کروا رہے ہیں، انہوں نے 8.84 کی ایوریج سے رنز دیے ہیں، 28 رنز ابھی تک انہیں بنائے، انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لی۔ یہاں پر نیشیم اور کارڈمور کھیل رہے ہیں، کارڈمور جو کہ آج بالکل ہی فلاپ جا رہے ہیں، جس طرح کی وہ ہٹس لگانے کے لیے مانے جاتے ہیں، 16 بالوں پر ٹوٹل 8 رنز بنائے ہیں، اور میچ چل رہا ہے T20 کا، اور چل بھی رہا ہے ناک آؤٹ مرحلہ، پلے آف کا میچ ہے۔ آج جو بھی ٹیم میچ ہارے گی وہ اس راؤنڈ سے باہر، اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی، اور جو ٹیم جیتے گی وہ آگے لاہور قلندر کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ تو کارڈمور کی یہ بیٹنگ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا سلو کھیل رہے ہیں۔ جی کارڈمور بالکل بھی سلو نہیں بلکہ کھیل ہی نہیں رہی، یہ کریں گے، یہ بات کریں کہ وہ کھیل ہی نہیں رہے، ان سے تو بالکل کھیلا ہی نہیں جا رہا ابھی۔ شاید یہ جو شاداب خان نے کوئی اچھے بالر لائے اس بار، فضل اللہ فاروقی کو لایا گیا ہے۔ جی یہ بہت اچھی بالنگ کروا رہے ہیں، اور یہ حسن علی نے بھی اچھا اوور کروایا ہے، تو وہ پورے طریقے سے مطلب فلاپ جا رہے ہیں اس وقت۔ 159 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں پر 2 وائڈس لگاتار انہوں نے دیے ہیں۔ اگر 13 کی ایوریج سے پشاور زلمی رنز بناتا ہے، جو کہ شروع میں لگ رہا تھا کہ 200 پلس کرے گی، تو 194 رنز بنیں گے۔ اگر 13 کی ایوریج سے آگے سکور لے کے جاتے ہیں، یہاں پر کارڈمور بالکل ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے کھیلے، 3 اور وکٹ بھی گر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارڈمور نے پریشر میں آئے، 2 وائڈس ہوئی، پریشر میں آئے، بڑی ہٹ کے لیے گئے، اور ایک کیچ، آسان سا کیچ دے بیٹھے۔ پشاور زلمی کی 5 وکٹس گر چکی ہیں۔ سٹارٹ میں انہوں نے ایک اچھا سٹارٹ دیا سائم ایوب اور بابر اعظم نے، جو کہ بعد میں اس سٹارٹ سے فائدہ نہیں لے سکی پشاور زلمی۔ کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں، نیشیم آؤٹ ہو چکے ہیں، کارڈمور ابھی تک کریز پر موجود ہیں، نیشیم آؤٹ ہو چکے ہیں۔ فضل اللہ فاروقی کو ملی پہلی کامیابی، فضل اللہ فاروقی 1 وکٹ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر میچ ابھی انٹرسٹ بن رہی ہے، ابھی بھی 16 بالوں کا کھیل باقی ہے، اور 159 رنز ہو چکے ہیں۔ شاداب کو میرے خیال سے اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ کے ٹائم ان کے کوچز اور جو ڈریسنگ روم میں باقی عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈنگ کوچ ہوگا، بالنگ کوچ ہوگا، انہوں نے بتایا ہوگا کہ بالنگ میں کیا تبدیلی کی جائے، کس طرح سے بالنگ کروائی جائے، بالرز کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے۔ شاداب خان نے اس اسٹریٹجی پر عمل کیا، اور اس اسٹریٹجی پر عمل کیا شاداب خان نے، اور یہاں پر وکٹ ایک کے بعد دوسری وکٹس لینے میں کامیاب ہوئے۔ 4 وکٹس گر چکی ہیں، اور سکور بھی بہت رک چکا ہے۔ اس پوزیشن پر اسلام آباد یونائٹڈ آ گیا کہ وہ 190 تک مشکل سے پہنچے۔ کارڈمور جب تک کریز پر موجود ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید بڑی ہٹس پر جائیں گے، لیکن وہ بہت سلو کھیلے۔ ون ڈے میں بھی اس طرح بیٹسمین نہیں کھیلتے بلکہ ٹیسٹ میں کھیلتے ہیں۔ کارڈمور نے 16 بالوں پر 8 رنز ٹوٹل بنائے ہیں، اور اس کے بعد عامر جمال نئے آنے والے بیٹسمین ہیں، عامر جمال بھی بڑی ہٹس لگا لیتے ہیں، 6 کے لیے بھی کھیلتے ہیں، آل راؤنڈر ہیں عامر جمال بھی، ایز اے آل راؤنڈر اس میچ میں یا سارے میچز میں عامر جمال نے ایز اے آل راؤنڈر کھیلا ہے۔ کارڈمور جو کہ فلاپ جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ابھی بڑی ہٹس کی طرف جائیں، بڑی ہٹس لگانی چاہیے۔ جی الکنین ابھی تو ہٹس نہ لگائیں تو ان کے کھیلنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 16 بال پہ 8 سکور انہوں نے بنائے، تو جو اوپنر تھے یہ اس سے ون ڈن آئے تھے، انہوں نے اچھا سٹارٹ لے کے دیا تھا، ٹیم کو آگے لے کے جانا، وہ کافی آگے لے کے گئے، لیکن ان کی وجہ سے کافی سکور رک چکا ہے۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ تیز کھیلیں، اور ابھی وکٹیں تو کافی تھی، تو انہیں سکور اچھا کرنا چاہیے تھا، جو یہ نہیں کر سکے۔ اور یہاں پر بیک ٹو بیک ڈاٹ بالز ہو رہی ہیں، پہلے ایک سنگل بنا، پھر وائٹ آئی، پھر وکٹ لے اڑے، اور اس کے بعد فضل اللہ فاروقی نے پھر وکٹ لی، اور پھر ڈاٹ بال کرائی، پھر اس کے بعد ڈاٹ بال کروائی۔ عامر جمال نئے آنے والے بیٹسمین ہیں، سیٹ نہیں ہوئے، لیکن اس ٹائم پہ سیٹ ہونا میٹر نہیں کرتا، اس ٹائم بڑی ہٹس پہ جانا چاہیے۔ آخری اوورز کا کھیل جاری ہے، ڈیتھ اوور چل رہے ہیں، تو یہاں پر اگر ڈاٹ بال گرنا شروع ہو جائیں گی تو کس طرح پشاور زلمی 190 تک جائے گا، پشاور زلمی بڑا سکور کس طرح کرے گا۔ سنگل آیا ہے 2 ڈاٹ باز کے بعد، تو یہ سنگل اس ٹائم پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سنگل، اس ٹائم پہ باؤنڈریز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تاکہ زیادہ باؤنڈریز ملنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا باؤنڈریز ملنی چاہیے، یا خالی منڈی نہ ہلائیں، مجھے بتائیں بھی ادھر مڑ کے کہ باؤنڈریز ملنی چاہیے۔ ابھی سنگل ڈبل کا آپ کو پتہ ہے کہ سنگل ڈبل کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں،
तो बाउंड्रीज होंगी तो अच्छा स्कोर टारगेट होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब मैच में बहुत खो गए हैं। पहले तो कोयटा ग्लैडिएटर के आप सपोर्टर थे, वो तो आउट हो चुकी है, अब आपको इजी लेना चाहिए। अब आपका खून जो है खुश्क नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा इजी होके बैठना चाहिए, इजी होके। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं लाहौर कलंदर का सपोर्टर था और अभी हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मैं इजी बैठा हूँ, लेकिन जो मैच में वो इंटरेस्ट था पहले वाला वो बाकी नहीं बचा। यही पहले वाला इंटरेस्ट मैच में नहीं रहा, मैच में इंटरेस्ट काफ़ी कम हो चुकी है। 159 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 17.4 ओवर का खेल, बल्कि 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब बाकी बचने वाली 18 बाल्स टोटल, अब 18 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12 बाल्स टोटल बची हैं। 12 बाल्स में अगर पेशावर ज़ल्मी 21 रन और बनाती है तो वो 180 तक जाएगी। अगर 21 से ज़्यादा बनाती है, 30 बनाती है 12 बाल्स पे 15 की एवरेज से, तो वो 190 तक जाती है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है। अभी तकरीबन 13 बॉल बाकी हैं, तो 12 बाल बाकी हैं भाई। 12 बॉल बाकी है, तो 12 में 24-25 स्कोर तो होने चाहिए, तो 180 से ऊपर भी होना, स्कोर करना लाजमी है, जाना चाहिए। जैसे शुरू में स्टार्ट किया था उससे तो पता लगता था जैसे 220-230 स्कोर होंगे, लेकिन वो स्कोर रुक चुका है इस टाइम। और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुकी है, 161 पर छठी विकेट भी गिर चुकी है और रन आउट हो चुके हैं। एक तेज रन लेने की कोशिश की, पेशावर ज़ल्मी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी ने जो कि एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी, एक बड़ा स्कोर बनाने जा रही थी, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग ने उसको रोक लिया है। 200 नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग ने उसको रोक लिया है। बड़ा स्कोर नहीं करने दिया पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी पावर प्ले में बहुत अच्छा खेली, 80 रन टू 90 रन पावर प्ले में बने, लेकिन बाद में पावर प्ले में साइम अयूब की विकेट गिर चुकी थी, फिर उसके बाद हसीबुल्ला की विकेट भी गिर गई, फिर बाबर आजम आउट हुए, तो पेशावर ज़ल्मी बैक फुट पे चली गई। अभी 19वें ओवर का खेल जारी है। 19वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट गिर चुकी है और इस टाइम पे अगर विकेट गिरे तो टीम के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि डॉट बॉल यहाँ पर जाती है विकेट गिरने से। इस पोजीशन पर या आखिरी 12 बॉल्स पर डॉट बॉल्स नहीं जानी चाहिए। डॉट बॉल जाती है तो एक बॉल भी बीट हो जाती है, एक बॉल कम हो जाती है, और सिंगल भी बने कम से कम 13 रन या 12 रन हर ओवर में बनाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है आखिरी ओवर्स में? जी बिल्कुल गुनैन, मैं आप तो कहते हैं सिंगल डबल, मेरे ख्याल से इसमें सिंगल डबल नहीं बल्कि बाउंड्रीज होनी चाहिए जैसे होता है, तो वो तो साफ नजर नहीं। और एक और विकेट गिर चुकी है, 7वीं विकेट भी गिर चुकी है 161 के रन पर। बैक टू बैक विकेट्स गिर नहीं, बल्कि ये पिछली विकेट बता रहे हैं, मुझे लगा कि एक और विकेट गिर चुकी है। एक रन के साथ एक विकेट मिली है, मैंने सोचा एक और विकेट गिर चुकी है, यहाँ पर विकेट आ रही थी। तो यहाँ पर आप बता रहे थे कि बड़ी हिट्स लगनी चाहिए ताकि स्कोर ज़्यादा ऊपर जाए, मैच में दिलचस्पी बनी। जी बिल्कुल नहीं, वही मैं बात कर रहा था कि बड़ी विकेट बाउंड्री लगनी चाहिए इस टाइम। सिंगल डबल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर सिंगल डबल होंगे तो क्या स्कोर जाएगा 170 तक स्कोर, वो मज़ेदारी ख़त्म हो गई है मैच से। और क्या ख्याल है आपका कि अब पेशावर ज़ल्मी जो है बड़ा इस स्कोर को डिफेंड कर सकेगी? लो टोटल किया हुआ है उन्होंने, अब लो टोटल पे रोक लिया है, समझ लें 180 लो ही है, 185 भी लो है जिस तरह पावर प्ले के आवाज़ में बना। तो अब पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जी उन्हें पेशावर ज़ल्मी के बॉलर के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो 1-2-40 रन जाती है। तो यहाँ पर एक और डॉट बॉल गई है, डॉट बॉल विकेट गई, फिर उसके बाद डॉट बॉल गई, फिर 2 रन मिले, फिर 4 रन मिले, तो 168 रन पर जो कि पेशावर ज़ल्मी अभी खेल रही है। पेशावर ज़ल्मी आपको नहीं लगता आखिरी ओवर्स में बहुत स्लो खेली है? कोई अच्छा खेल उन्होंने नहीं पेश किया। 12 की एवरेज चल रही थी, अभी 9 से भी कम एवरेज पे आ गए वो। जी बिल्कुल नहीं, ये उलट नज़र आ रहा है, क्योंकि आखिरी जो आवर्स होते हैं 5-6 आवर होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जाते हैं, लेकिन ये देखें पहले शुरू में बहुत अच्छा स्कोर किया है ज़ल्मी ने, लेकिन बाद में उसी तरह इन्होंने मैच ख़राब कर दिया है और आखिरी ओवर में, आखिरी 5-6 ओवर में बहुत ही कम स्कोर बना है। और 2 चौके बैक टू बैक लगाए हैं उमर ज़ई ने, नए आने वाले बैट्समैन उमर ज़ई थे। 4 बॉलों पे उन्होंने 10 रन बना दिए। बैक टू बैक 2 चौके लगे, काफ़ी देर के बाद जो है एक बड़ा ओवर मिला है पेशावर ज़ल्मी को, और शादाब काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं,
کیونکہ ایک بڑا ٹوٹل ہونے جا رہا تھا، اس ٹوٹل کو انہوں نے روکا اور انہوں نے بالرز کو صحیح ٹائم پہ یوٹیلائز کیا، اور پچ بھی آج ایسی لگ رہی ہے کہ اور یہاں پر شاداب خان نے ایک کیچ مشکل تھا لیکن ڈراپ کر دیا، اور جس کے بعد شاداب بائی لیگ یہاں پر جو ہے شاداب نے کیچ ڈراپ کیا تھا پچھلے اوور میں، ایک اچھی کوشش کی تھی کیچ کرنے کی۔ شاداب خان ایک بڑے فیلڈر ہیں، اچھے فیلڈر ہیں، لیکن پھر بھی ان سے کیچ ڈراپ ہو گیا، اور اس اوور میں جو ہے 4 چوکے لگے ہیں، ایک لیگ بائی کا چوکا آیا ہے، 3 چوکے لگے ہیں، پہلی بال پہ وکٹ بھی گری، 12 14 اور 15 رنز اس اوور میں بنے، ایک بڑا اوور ملا ہے پشاور زلمی کو، 176 پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں، 19 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے، 6 بالز آخری بچی ہیں۔ اب ہماری بحث ان 6 بالوں میں یہ رہے گی کہ سکور کتنا جائے گا، آپ بتائیں آخری 6 بالز پہ پشاور زلمی کتنا سکور کرے گا؟ دیکھیں کنین اس میں 20 سکور تو، اور آخری اوور میں ڈاٹ بال نہیں جانی چاہیے، اچھا اوور ہونا چاہیے، بڑی ہٹس کی طرف جانا چاہیے، اور یہ جو ہے بڑی ہٹس اگر لگائیں گے تو ہی 190 تک رن جائے گا۔ ہم اس اوور کے بعد بریک پر جائیں گے، اس سے پہلے بریک پر نہیں جائیں گے، تو یہاں پر 180 رنز بن چکا ہے، 4 بالوں کا کھیل ابھی بھی باقی ہے۔ بال ان ایئر، پھر سے ہوا میں بال ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ بال کیا رنز بنتا ہے۔ 2 رنز بنے، 4 2 6، 3 بالوں پہ 6 رنز، میں نے 12 رنز بتائے تھے، آپ نے 20 بتائے، تو آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ 20 آپ کے 3 بالوں پہ اور 14 رنز بنا پائیں گے کارڈمور؟ نہیں، اب 14 سکور تو 14 رن تو بہت مشکل ہے، وہ تو نہیں بن سکتے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 20 رنز ہونے چاہیے، بنانے چاہیے انہوں نے۔ میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ 20 رنز کتنے رنز بنائیں گے، تو آپ نے 20 تقریباً ٹھیک ہی کہا تھا، 12 14 سکور سے اوپر نہیں جائے گی۔ اور یہاں پہ وہ 2 بھی نہیں ملی بلکہ سنگل آیا ہے، 3 بالوں پہ 5 رنز ہی بنے، 1 رنز وہ رنز انہوں نے کم کر دیا ہے۔ 181 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، 19.3 اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے، آخری 3 بالز بچی ہیں۔ عمر زئی ابھی فیس کریں گے، دیکھتے ہیں کہ عمر زئی کس طرح آخری 3 بالوں کو کھیلیں گے، اور یہاں پر ایک اور وکٹ گر گئی ڈیتھ اوور میں، 4 بالوں پر 5 رنز ٹوٹل بنے ہیں، اور فہیم اشرف کو داد دینی پڑے گی کہ آخری اوور انہوں نے کمال کا کروا رہے ہیں۔ ابھی 2 بالوں پہ 2 باؤنڈریز بھی آ جاتی ہے، تو پھر بھی 12 اور 5 17، آپ کے 20 رنز نہیں پورے ہونے والے۔ نہیں، ابھی تو بہت مشکل ہے، ابھی تو کنین 20 سکور کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 12 سکور جو آپ نے کہے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب 12 سے کم بھی ہو جائیں گے۔ فہیم اشرف کی آخری 2 بالز باقی بچی ہے، ان 2 بالز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پشاور زلمی کہاں تک سکور کو لے جائے گی۔ 180 کا ہنسا تو پشاور زلمی نے کراس کر لیا ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے بھی مزید 2 بالز بچی ہیں، ان 2 بالز پہ کیا کرے گا۔ وکٹ گر چکی ہے، نئے بیٹسمین آئیں گے، اور وہاب ریاض آئیں گے، وہاب ریاض 6 بھی لگا لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں افتخار احمد نے انہیں 6 چھکے لگا دیے تھے، ابھی وہ 2 چھکے بھی لگا سکتے ہیں وہاب ریاض۔ تو آپ کے خیال میں ایک چوکا یا چھکا کوئی باؤنڈری لے پائیں گے؟ لگا سکتے ہیں وہاب ریاض، نہیں، ان 2 بالز میں لگائیں گے کوئی باؤنڈری آپ کے خیال میں؟ لگانی چاہیے، اور ابھی وہاب ریاض اگر آئیں تو وہ باؤنڈری ضرور لگا کے جائیں گے۔ باؤنڈری ضرور 2 بالز پہ وہاب ریاض نئے بیٹسمین آئیں تو باؤنڈری لگائیں گے۔ یہ آپ کا اندازہ ہے یا آپ نے کبھی وہاب ریاض کو اس طرح کی ہٹس کرتے ہیں؟ وہاب ریاض کو دیکھا بھی ہے انٹرنیشنل، اور وہ یہاں پر لیگ بائی کا ایک سنگل بنایا ہے وہاب ریاض نے۔ آپ کی باؤنڈری کی خواہش پوری ہو چکی ہے، کوئی باؤنڈری نہیں لگا پائے۔ 1 بال کا کھیل باقی ہے، 182 رنز پشاور زلمی نے کیا، جو کہ سٹارٹ میں جب پشاور زلمی نے بیٹنگ سٹارٹ کی تھی سائم ایوب اور بابر اعظم نے، تو وہاں پر لگ رہا تھا کہ 200+ رنز جائیں گے۔ پھر شاداب خان کی بالنگ کو یہ جاتا ہے کریڈٹ سارا کہ شاداب خان نے بالرز کو یوٹیلائز کیا 182 رنز پر، اور آخری بال کا کھیل باقی ہے، 1 بال باقی ہے، 1 باؤنڈری اگر 6 رنز کے لیے، اور یہاں پر پھر سے وکٹ گر گئی، یعنی کہ 183 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو، اور یہ ایک بڑا سکور نہیں ہے جس طرح کی پچ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور بعد کی بیٹنگ میں ٹھیک ہے، بالنگ اچھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر 183 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ ابھی ہم شارٹ بریک کے لیے جائیں گے، میں اپنے پروڈیوسر کو کہتا ہوں کہ وہ ہمیں شارٹ بریک کے لیے جائیں،
اننگز بریک تک ہم بریک کریں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ لائیو پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا ایک میچ جا رہا ہے, تو ایک شارٹ بریک کے بعد ہم پھر سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہمیں لائیو دیکھتے رہیے, کمنٹ کیجئے, اور اس کے علاوہ آپ اگر جو بھی کمنٹ کریں گے ہم آپ کے کمنٹ کا لائیو جواب دیں گے. آپ ہمیں کال پر بھی آ سکتے ہیں, ہم آپ سے لائیو کال پر بھی بات کریں گے. کٹنی نہیں.